बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकातहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम, मेंबर अमेरिकन इनफर्टिलिटी एसोसिएशन USA। मोहतरम नाज़रीन, हस्ब साबिक आज भी हमारे पास ढेरों मुफीद मालूमात मौजूद हैं जो बेऔलाद मरीज़ों के लिए यकीनन एक उम्मीद का पैगाम होंगे। मोहतरम नाज़रीन, हमारी दुआ है कि हर आंगन औलाद की खुशियों से महकता रहे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप में से कोई भी कपल औलाद जैसी नेमत से महरूम है तो हमारी तिबी तहकीक से ज़रूर फ़ायदा उठाइए। मोहतरम नाज़रीन, ये हमारा इस सेगमेंट का तीसरा प्रोग्राम है और मैं ज़िमनन अपने पहले दो प्रोग्राम्स का जिक्र करता चलूँ, फिर इंशाअल्लाह हम अपने तीसरे प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। हमने अपने पहले प्रोग्राम के अंदर मेल इनफर्टिलिटी यानी कि मर्दाना बांझपन या वो अमराज जिनकी वजह से मर्द हज़रात औलाद पैदा करने से कासिर होते हैं, उनको बड़ी तफसील के साथ हमने अपने पहले प्रोग्राम में डिस्कस किया। उनकी वजूहात, उनकी अलामात और ख़ुसूसन स्पर्म से रिलेटेड जितने भी अमराज हैं और उसमें ख़ुसूसन एज ए स्पर्मिया को बड़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया है। यकीनन ये प्रोग्राम एक काफ़ी तफसील तलब होते हैं, मुख्तसर टाइम के अंदर इनका अहाता करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमने अपनी अक्ल फ़हम के मुताबिक जहाँ तक मुमकिन हो सका इसकी तमाम मालूमात आप तक पहुँचाई हैं। अगर कोई भी मरीज़ अपने किसी भी मर्ज़ के हवाले से कुछ मालूमात अगर चाहता हो तो स्क्रीन पर मेरे नंबर मौजूद हैं, आप मुझसे रब्ता करके उनकी तफसील ले सकते हैं। इसी तरह हमने अपने प्रोग्राम नंबर 2 में फीमेल इनफर्टिलिटी या वो अमराज जो ख़वातीन के अंदर बांझपन का बायस बनती हैं या औलाद ना होने का बायस बनती हैं, जिसमें स्पेशली हमने मेंसेस के तमाम निज़ाम को, हार्मोन्स के तमाम निज़ाम को, एक्स की प्रोडक्शन के हवाले से जितने भी इसमें मराहल हैं वो तमाम को, और इसके साथ साथ हमने सिस्ट फाइब्राइड्स और स्पेशल हमने पॉलीसिस्टिक ओवरी को भी इसमें बड़ी तफसील के साथ डिस्कस किया है। और इसी प्रोग्राम के अंदर हमने फ़ीमेल हाइपोगोनाडिज़म के हवाले से भी तफसील से बात की है। यकीनन ये प्रोग्राम भी काफ़ी मुफस्सल है और मुख्तसर वक़्त के अंदर इसका अहाता करना मुश्किल है, लेकिन इंशाअल्लाह आपने अपनी पूरी कोशिश के साथ इन तमाम मसाइल को बड़ी तफसील के साथ डिस्कस किया है। अगर कोई चीज़ आप पूछना चाहें किसी मर्ज़ के हवाले से, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और एक छोटा सा इसमें पैगाम ज़रूर मैं देना चाहूँगा आपको कि अगर आप या आपके नज़दीक तरीन जो भी आपके करीबी दोस्त हैं, नेबर हैं, भाई हैं, अगर आज तक औलाद जैसी नेमत से महरूम है तो इंशाअल्लाह मुकम्मल यकीन एतक़ाद के साथ हमसे रब्ता फरमाइए, इंशाअल्लाह मुकम्मल रहनुमाई दी जाएगी। आज हमारा इस सेगमेंट का प्रोग्राम नंबर 3 है, जिसमें हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी को डिस्कस करेंगे, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी को भी डिस्कस करेंगे। मोहतरम नाज़रीन, मैं ये अपने तीनों अमराज अपने प्रोग्राम नंबर 1 में और प्रोग्राम नंबर 2 के अंदर कुछ मुख्तसर मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। आज इस पर इंशाअल्लाह तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम्स की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। लेकिन इस पर तफसील से बात करने से पहले बस 2 बातें मैं ज़िम्न अर्ज़ करता चलूँ आपकी खिदमत में। एक तो ये है कि एक चीज़ ये समझ लीजिएगा, सबसे पहले मेडिकल का एक कानून है कि अगर
ایک کپلز، ایک جوڑا تقریباً 1 سال اکٹھا وقت گزارتے ہیں اور اس کے باوجود ان کے یہاں اولاد نہیں ہوتی، تو ان تمام خواتین و حضرات سے گزارش ہے کہ وہ فوری طور پر اپنے علاج کی طرف توجہ دیں، چونکہ 1 سال کا وقت بہت وقت ہوتا ہے، اور میڈیکل کا بھی ایک قانون ہے کہ اگر 1 سال کا وقت گزر چکا ہے اور اولاد سے محروم ہے تو آپ فوری طور پر اپنے علاج کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ہم اپنے اس پروگرام کو باقاعدہ طور پر شروع کرنے سے پہلے میں ایک چیز اس میں آپ کو ذرا بتانا چاہتا ہوں، اس کو ذرا پہلے آپ سمجھ لیجئے، تو انشاءاللہ پھر میں مفصل اس کے اوپر آپ سے بات کرتا ہوں۔ پرائمری انفرٹیلٹی، سیکنڈری انفرٹیلٹی، انیکسپلین انفرٹیلٹی کو سمجھنے سے پہلے میں کچھ چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کو ذرا سمجھ لیجیے گا۔ میڈیکل کے قانون کے مطابق کسی بھی مرد میں 60 ملین ٹوٹل کاؤنٹ سپرم ہونا چاہیے، اس میں 60% اس میں موٹیلٹی ہونی چاہیے۔ دیکھنے میں اکثر یہاں پر یہ آتا ہے کہ جس وقت پیشنٹ معالج حضرات سے کنسلٹ کرتے ہیں تو وہاں پر ٹوٹل کاؤنٹ جن لوگوں کا ہوتا ہے، ٹوٹل سپرم کاؤنٹ 50 ملین یا پھر ان کی موٹیلٹی یہاں پہ 50% ہوتی ہے، تو ان لوگوں کو بھی وہ گھر بیٹھ کر انتظار کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، اور عموماً یہیں سے پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ WHO کے قانون کے مطابق، جیسے میں نے اپنے پروگرام نمبر 1 میں بتا چکا ہوں، کہ یورپ کے اندر اگر ہم اس کو اس انداز میں اگر یورپ کے قانون کے مطابق دیکھیں گے تو وہاں پر ٹوٹل کاؤنٹ جو ہے وہ 20 ملین نارمل ہے، اور اسی طریقے سے جو موٹیلٹی ہے وہ 20% ہے۔ تو اس کی میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں اپنے پروگرام میں کہ جس قانون اور جس میتھڈ سے وہ یہ ٹیسٹ کرتے ہیں، اور جس سے ٹیسٹ میتھڈ سے ہم یہاں پاکستان ادھر ایشیا کے اندر ہم ٹیسٹ کرتے ہیں، تو ایکول ہے یہ۔ اگر اس میتھڈ سے اگر ہم ٹیسٹ کریں گے تو یہ نارمل ہوگا، اور اگر ہم اس میتھڈ سے کریں گے تو نارمل۔ تو پاکستان اور ایشیا میں عموماً اسی میتھڈ سے ٹیسٹ کیا جاتا ہے، تو ہم اسی کو زیر بحث لاتے ہیں۔ تو سمجھنے کے لیے بات یہ ہے کہ کسی بھی مرد میں ٹوٹل کاؤنٹ سپرم پر ایم ایل جو ہے ملین 60 ملین ہونے چاہیے، اور اس کے اندر 60% الائیو سپرم ہونے چاہیے۔ میں مارفالوجی کو بھی ڈسکس نہیں کر رہا، صرف یہ چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو اس رپورٹ کے تحت صرف اور صرف 60% لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ اب باقی جو 20 کے لیے ٹوٹل کاؤنٹ ہمیں 70 ملین درکار ہوتا ہے، 70% درکار ہوتا ہے، تو اس 100 میں سے 60 ہم نکالتے ہیں تو باقی 40 ہوتے ہیں، تو 40 میں سے 20 لوگ اس رپورٹ کے تحت کامیاب ہوں گے، ٹوٹل ہو جائیں گے یہ 80۔ اب باقی جو 20 ہوں گے ان کے لیے ہمیں ٹوٹل کاؤنٹ 80 ملین درکار ہے، اور موٹیلٹی 80% درکار ہوتی ہے۔ یہاں پر 10 لوگ مزید کامیاب ہو جائیں گے، یہ ٹوٹل 90 ہو جائیں گے، اور مزید جو 10 ہوں گے ان کے لیے ہمیں ٹوٹل کاؤنٹ 80 ملین پلس اور 80% پلس پر ہم ریکوائرڈ ہوتے ہیں۔ لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ عموماً اس پرسنٹیج والے پیشنٹ کو بھی گھر بیٹھنے کا مشورہ دیا جاتا ہے، اس پرسنٹیج والے پیشنٹ کو بھی۔ میں یہ نہیں کہتا یہاں پر کہ یہ رپورٹ نارمل نہیں ہے، بالکل نارمل ہے، لیکن گزارش یہاں پہ سمجھنے والی یہ ہے کہ صرف 60% لوگ اس رپورٹ کے تحت کامیاب ہوں گے۔ ہمارے پاس کوئی کلیہ کوئی ایسا میتھڈ نہیں ہے کہ ہم 100 میں سے ان 60 کو علیحدہ کر دیں اور جو 40 ان کو علیحدہ کر دیں۔ جس وقت 6 ماہ یا 1 سال کا وقت گزر چکا ہوتا ہے اور ان کی مسز کی رپورٹس بھی نارمل ہوتی ہیں، اور وہ اس رپورٹ کی وجہ سے گھر میں بیٹھے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تو انہیں مزید گھر بیٹھنا نہیں چاہیے بلکہ اپنے سپرم کو امپروو کرنا چاہیے۔ تو یہ ذرا ایک نقطہ آپ کو سمجھانا ضروری تھا، باقی میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں اس کی۔ جو محترم ناظرین، میں نے ابھی بورڈز کے اوپر سپرم کے حوالے سے کچھ تفصیل آپ کو بتائی ہیں۔ اب تک کا جو میرا تجربہ ہے اس میں دیکھنے میں یہی آتا ہے، جن کا ٹوٹل کاؤنٹ
ٹوٹل سپرم کاؤنٹ 40 ملین 40 ملین اور موٹیلٹی اس میں 40% ہوتی ہے. اور اکثر ایسے مریضوں کو گھر بیٹھ کر آرام کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ گھر بیٹھے انتظار کریں. تو میں بڑے ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میں یہ کسی جگہ یہ دعویٰ نہیں کرتا یا نہ میں نے پہلے کیا ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں اس پروگرام کے توسط سے کہ ٹوٹل کاؤنٹ 40 ملین اگر ہیں، ٹوٹل موٹیلٹی اگر 40% ہے، اس میں بھی کچھ کپلز کامیاب ہو جاتے ہیں اور ان کا ریشو 5% سے زیادہ نہیں ہے. جسٹ ان 5-7 پیشنٹ کے لیے باقی سب کو گھر میں بیٹھ کر آرام کرنے کا یا انتظار کرنے کا مشورہ دینا یہ کسی صورت بھی عقل مندی نہیں ہے. تو میں یہ بتانا یہ چاہتا تھا کہ پرابلم یہاں پہ ہمارے اس معاشرے میں ہے کیا کہ لیس ٹوٹل کاؤنٹ 60 ملین لیس موٹیلٹی 60% کے اندر پیشنٹوں کو بتایا جاتا ہے جی کہ آپ نارمل ہیں، آپ گھر بیٹھیں انتظار کریں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کی فیمیلز کو ایگز گرو کرنے والی میڈیکیشن اور فردر اس طرح کی جو چیزیں ان کو ایڈوائز کی جاتی ہیں، جس سے بہت سارے پھر مسائل جنم لیتے ہیں، بہت ساری پیچیدگی پیدا ہوتی ہیں. تو میڈیکل کا ایک قانون کو تھوڑا سا فالو کیجیے جو ابھی میں نے بورڈ پر آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ کی کوئی ایسا کپل جس کی فیمیلز کی رپورٹس کے اندر ایکس نارمل موجود ہے، اس کا مینسٹرل سرکل نارمل ہے، تو کوئی ضرورت نہیں ہے ایز سچ کوئی سی مزید انہیں میڈیکیشن کے حوالے سے. وہ صرف اور صرف اپنے علاج کے اوپر توجہ دیں. اگر 60 ملین ان کا ٹوٹل کاؤنٹ ہے، اگر وہاں وہ کنسیو نہیں کروا سکے تو کوشش کریں وہ اپنے ٹوٹل کاؤنٹ کو 70 ملین پر لے آئیں. اگر 70 ملین کے اوپر بھی اگر کنسیو نہیں ہو سکا تو کوشش کریں وہ 80 ملین کے اوپر لے آئیں. اگر 80 ملین میں بھی وہ کنسیو نہیں ہو سکا تو 80+ کے اندر لے آئیں. اور یقین کیجئے گا یہ اتنا آسان طریقہ ہے کہ چند ہفتوں کی میڈیکیشن کے ساتھ آپ ان کو بیلنس کر سکتے ہیں، بنسبت اس کے کہ جس وقت فیمیلز کو میڈیکیشن کی جاتی ہے تو ان کا سب سے پہلا ہارمونز کا نظام ڈسٹرب ہوتا ہے اور فردر پہ یہ چیز چلنا شروع ہو جاتا ہے. پھر کچھ فیمیلز کو وہ DNC ایڈوائز کی جاتی ہے اور عموماً DNC کے بعد عموماً ہم دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ان کی پھر ٹیوبز بلاک ہو جاتی ہے، کہ نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور بہت سارے جو پیشنٹس ہیں وہ تھک ہار کر گھر بیٹھ جاتے ہیں. تو میں اپنے اس پروگرام کی توسط سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کی سپرم کی سیمن کی رپورٹ کیا ہے، سپرم کا ریشو کیا ہے. جو میں نے بورڈ کے اوپر آپ کو تفصیل بتا دیا اس کے مطابق آپ ٹیلی کریں، اور اگر اس کے مطابق نہیں آپ اس کے لیے میڈیکیشن کریں. انشاءاللہ کامیابی ہوگی. اور یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں. آپ انشاءاللہ میرے بتائے طریقے پر چلیں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی، مایوسی نہیں ہوگی. محترم ناظرین، یہ وہ تمام چیزیں جو میں نے اب آپ سے ابھی جو جتنی بھی میں نے ڈسکس کی ہیں میل کے حوالے سے، تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ پرائمری انفرٹیلٹی کے اندر آتی ہیں. پرائمری انفرٹیلٹی میں کا مطلب سیدھا صحیح ہے کہ ایک کپل ہے، اس کی شادی ہو چکی ہے، وقت گزر چکا ہے 2 ماہ 4 ماہ 6 ماہ سال 2 سال، لیکن ابھی تک ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی. تو سب سے پہلے کائنڈلی وہ دیکھیں کہ اگر ان کا سپرم کا ریشو اس لیول پر نہیں ہے تو سپرم کے لیول کو اس ریشو پر لے کر آئیے. اب ہم چلتے ہیں پروگرام کے اسی حصے کے دوسرے سیکنڈری انفرٹیلٹی کیا چیز ہے. سیکنڈری انفرٹیلٹی کو آپ اس انداز میں سمجھ سکتے ہیں. ایک ایگزامپل دے کے آپ کو میں چیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ 1 لاکھ شادی شدہ کپل میں 300 کے قریب ایسے کپل ہوتے ہیں جن کے ہاں ایک اولاد کے بعد دوبارہ اولاد نہیں ہوتی. پہلے تو ہم اس کو کہتے ہیں سیکنڈ انفرٹیلٹی. اگر آپ اپنے گرد و نواح میں، نیبر میں، دوستوں میں، عزیزوں میں اگر دیکھیں گے تو آپ کو یہ اس طرح کے کپلز کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آ جائیں گے. اور اس میں 95% پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کی تمام رپورٹس نارمل ہوتی ہیں اور ڈاکٹر حضرات انہیں گھر بیٹھ کر انتظار کرنے کا مشورہ دیتے ہیں. اور
بہت عرصہ گزر جاتا ہے ان کا. تو ان سے بھی گزارش یہ ہے کہ دیکھیں ایک چیز کو سمجھیے گا. جیسے میں پہلے اس کی وضاحت کر دوں کہ صرف 5% پیشنٹ ایسا ہوتے ہیں کہ جن کے یہاں ایک اولاد کے بعد کچھ کمپلین سامنے آتی ہیں. تو ان سے گزارش ہے کہ جس وقت وہ سیکنڈ بیبی کے حوالے سے ٹرائی کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, اور 3 ماہ کا وقت گزر جاتا ہے اور ان کے یہاں انہیں اس حوالے سے کوئی مقصد میں کامیابی نہیں ہوتی, تو انہیں فوری طور پر اپنے ٹیسٹ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اگر خدا نخواستہ اس میں کوئی مسائل ہیں تو اس کو اس کے مطابق حل کریں. میں یہاں پر ان کو زیادہ فوکس کرنا چاہتا ہوں امراض کے حوالے سے, ان مریضوں کو کہ جو 95 کے زمرے میں آتے ہیں کہ جن کی تمام رپورٹس نارمل ہیں اور اس کے باوجود ان کے دوسری مرتبہ اولاد نہیں ہو رہی. تو اس میں وضاحت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں میں اپنے پہلے پروگرام میں بھی اس حوالے سے اور پروگرام نمبر 2 کے اندر بھی اس حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور وہ یہ ہے کہ کچھ مرد اور خواتین حضرات ایسا چھوڑتے ہیں کہ جن کے ہاں ایک اولاد کے بعد یہ نظام کسی حد تک کمزور ہو جاتا ہے. اب اس کو تھوڑا سا فائن میں آپ کو کر دوں کہ دیکھیں کسی چیز کا کوئی سسٹم اولاد پیدا کرنے والا, اس کا مرض کے اندر کنورٹ ہو جانا یا اس کے اندر کوئی ڈیزیز پیدا ہو جانا یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اس کے ساتھ اگر وہ نظام کمزور ہو چکا ہے تو عموماً اگر وہ کمزور ہو چکا ہے تو یہ کسی بھی ٹیسٹ کے اندر ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتا. تو ہم بڑی شکر الحمدللہ پچھلے 34-35 سال سے ہم بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایسے تمام کپلز کو ہم کنسیو کورس استعمال کرواتے ہیں جو میل اور فیمیل دونوں کو استعمال کرنا ہوتا ہے, جس کے بہت سارے فنکشنز ہیں, بہت سارے فائدے ہیں. بس 2 چیزوں کو میں اس میں ڈیفائن کروں گا, وہ انشاءاللہ باقی سب اسی میں آ جائیں گی. کہ مردوں کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا یہ کنسیو کورس مردوں کے ان تمام چیزوں کو, ان تمام اعضاء کو طاقتور کرتا ہے جو اولاد پیدا کرنے میں حصہ لیتا ہے, اور اسی طریقے سے مردوں کے سپرم کو وہ مزید ٹوٹل کاؤنٹ کے حوالے سے, موٹیلٹی کے حوالے سے, ان کی طاقت کے حوالے سے, ان کی مورفولوجی کے حوالے سے بھی ان کو مزید انہینس کرتا ہے. اسی طرح ہم فیمیل میں جو کنسیو میڈیسن استعمال کرواتے ہیں تو اس میں بھی بنیادی تھیوری یہی ہے کہ فیمیلز کے اندر وہ تمام اعضاء جو اولاد پیدا کرنے میں حصہ لیتے ہیں, خواہ اس میں اس کا ہارمونل نظام ہے, خواہ اس میں اس کا میسس سرکل ہے, خواہ اس کے اندر خدا نخواستہ اس کی فالوپین ٹیوبس بلاک ہو گئی ہیں, یا اس میں کوئی سسٹ ہے, یا کوئی فائبرائڈس ہیں, یا پولیسسٹک ہے, یا ان کے پراپر ایگس گرو نہیں کر رہے, گرو ہونے کے بعد وہاں سے برسٹ ہو کر ریلیز نہیں ہو رہے, ریلیز ہونے کے بعد وہاں سے پراپر وہ سفر نہیں کر رہے, سفر کرنے کے بعد وہ اپنی جگہ پر مخصوص وقت کے لیے اسٹے نہیں کرتے. اور اس کے ساتھ اس کی میگنیٹ پاور ہے جو اپنے پروگرام نمبر 2 میں بڑی تفصیل سے آپ کو میں بتا چکا ہوں. تو ان سب چیزوں کے لیے, ان تمام اعضاء کی تقویت کے لیے اس میں میڈیکیشن موجود ہے. اور شکر الحمدللہ ہمارے 80+ جو پیشنٹس ہیں, 80% جو پیشنٹس ہیں وہ دوران میڈیسن ہی انشاءاللہ وہ کنسیو کر جاتے ہیں. لیس 20% جو پیشنٹس ہیں آفٹر میڈیسن کنسیو کرتے ہیں. تو بڑی ذمہ داری کے ساتھ انشاءاللہ ہم چیزوں کو پروڈیوس کرتے ہیں. اور اگر آپ میں بھی سے کوئی کپل سیکنڈ انفرٹیلٹی کے اندر اگر مبتلا ہے تو بڑی یقین اعتقاد کے ساتھ ہم سے کنسلٹ کریں, انشاءاللہ پوری رہنمائی دی جائے گی, اور انشاءاللہ اللہ سونا ہماری دعاؤں کو مستجاب کرنے والا ہے. اسی پروگرام میں ہم نے ایک اور موضوع کو زیر بحث لانا ہے, وہ ہے ان ایکسپلین انفرٹیلٹی. یہ ان ایکسپلین انفرٹیلٹی بھی پرائمری انفرٹیلٹی کی بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہیں, سیکنڈری انفرٹیلٹی کی بھی اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں. تو میں اس میں چونکہ ذرا تفصیل تھی تو میں نے اس کو ذرا الگ الگ کر دیا ہے. تو بس بات صرف اتنی سی یہ سمجھیے گا, جس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ میل اور فیمیل کی تمام رپورٹس نارمل ہیں
اور اس کے باوجود ان کے یہاں اولاد نہیں ہے، تو ایسے کیسز کو ہم انیکسپلین انفرٹیلٹی کیس کہتے ہیں۔ اور یہ بھی میں اس میں یہاں پر عرض کرتا چلوں کہ تقریباً 1,00,000 کپلز کے اندر اس طرح کے ہمیں 250 سے لے کر 300 کپلز ملتے ہیں، اور اس کے پیچھے وہی وجوہات ہیں جو میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہاں پر ہمیں سپرم کو دیکھنا ہوگا اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہاں پر بھی اگر آپ کو ڈاکٹرز نے انیکسپلین انفرٹیلٹی اگر ریکمینڈ کر دیا ہے، ڈائگنوز کر دیا ہے، تو آپ پوری یقین کے ساتھ ہم سے کنسلٹ کریں، انشاءاللہ پوری رہنمائی آپ کو دی جائے گی۔ انیکسپلین انفرٹیلٹی کے اندر بھی ہم میڈیسن استعمال کرتے ہیں، جس میں میل اور فیمیل دونوں کو ہم میڈیکیشن کرتے ہیں، اور اس میں مقصد بنیادی یہی ہے کہ میل اور فیمیل کے اندر جو اعضاء اولاد پیدا کرنے میں حصہ لیتے ہیں ان میں جو بھی کمی ہیں ان کو دور کیا جائے، اور جو بھی ان کے اندر نظام جو کمزور ہے اس کو طاقتور کیا جائے۔ اور شکر الحمدللہ بہت سکسیس ریٹ ہمارے پاس موجود ہے، تو تقریباً 80+ پیشنٹ ہمارے دوران میڈیسن ہی کنسیو کر جاتے ہیں، لیس 20% پیشنٹ جو آفٹر میڈیسن ہے۔ تو پورے یقین اعتقاد کے ساتھ ہم سے آپ رابطہ کریں، انشاءاللہ اللہ سونا ہماری شرما یا رکھنے والا ہے۔ محترم ناظرین، ہماری دعا ہے کہ ہر آنگن اولاد کی خوشیوں سے مہکتا رہے، لیکن اگر خدا نخواستہ آپ میں سے کوئی بھی کپل ابھی تک اس انمول نعمت سے محروم ہے تو وہ فوراً ہم سے رابطہ کریں، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی بھی کپل ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے تو ہماری طبی تحقیق سے ضرور فائدہ اٹھائیے، اور وہ خواتین و حضرات جنہیں ڈاکٹر حضرات نے IVF، IUI، ICSI یا دیگر کسی بھی حوالے سے ٹیسٹ ریویو کا مشورہ دیا ہے، تو ہماری ان سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ ان تمام چیزوں سے، ان تمام سلسلوں سے پہلے ایک مرتبہ ہم سے ضرور کنسلٹ کریں، انشاءاللہ ان چیزوں کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ محترم ناظرین، جہاں میں نے انیکسپلین انفرٹیلٹی کے حوالے سے بہت ساری چیزوں سے آپ کو آگاہی دی ہے، یہاں پر ایک چیز کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پہلے تو ایک چیز اچھے طریقے سے آپ تمام خواتین و حضرات اپنے ذہن نشین کر لیں کہ ایک ایگزامپل کے طور پر بات سمجھانا چاہتا ہوں، وہ سمجھیے گا، پھر اس کی ایک آدھ انشاءاللہ ایگزامپل آپ کو دوں گا، آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ میڈیکل کے اندر آج بھی اس نیو ملیم کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ابھی بھی مرد اور خواتین کے حوالے سے موجود ہیں جن کے ٹیسٹ ابھی تک موجود نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر اس کو اس انداز میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم سمجھنے کے لیے ایک بات کر رہے ہیں کہ 100 کے قریب اعضاء حصہ لیتے ہیں مرد میں اولاد پیدا کرنے کے حوالے سے، 100 کے قریب اعضاء حصہ لیتے ہیں فیمیل میں اولاد پیدا کرنے کے حوالے سے، یہ میں ایگزامپل کے طور پر بات کر رہا ہوں، تو مارکیٹ کے اندر 80% سے زیادہ ٹیسٹ موجود ہی نہیں ہے۔ اب فرض کر لیتے ہیں کہ ہم تمام پیشنٹس کے میل اور فیمیل کے ہم 80% ٹیسٹ کروا لیتے ہیں میل اور فیمیل وائز کے حوالے سے، اور وہ فرض کر لیتے ہیں کہ تمام کی تمام رپورٹس بھی نارمل ہیں، تو جن 20% کے ٹیسٹ مارکیٹ میں موجود ہی نہیں ہے اس کے متعلق ہم کوئی رائے نہیں دے سکتے۔ تو عموماً اس طرح کے کیسز کو ہی ہم، جس وقت تمام رپورٹس نارمل ہوتی ہیں، تو ایسے کیسز کو ہی ہم انیکسپلین انفرٹیلٹی کہتے ہیں کہ جس کی ہم کوئی وضاحت نہیں کر سکتے۔ تو یہی چیز میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، ان میں سے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک دو چیزیں انشاءاللہ میں ایگزامپل کے طور پر آپ کو سمجھاؤں گا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ میری ایک دو چیزیں سمجھنے کے بعد آپ اپنے کیس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے۔ آپ یہ وہ لوگ بھی جو پرائمری انفرٹیلٹی کے حوالے سے ہیں، اور وہ خواتین و حضرات جو سیکنڈری انفرٹیلٹی کے حوالے سے ہیں، اور خصوصاً وہ لوگ
جو انیکسپلین انفرٹیلٹی کے حوالے سے ہیں اور ڈاکٹر حضرات نے انہیں گھر بیٹھ کر انتظار کرنے کا مشورہ دیا، تو وہ پروگرام کے اس حصے کو ضرور سنیے اور سمجھیے گا۔ میں اس چیز کو سمجھانے سے پہلے ایک چیز مزید آپ کو وضاحت کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ جس وقت عورت اور مرد کا ملاپ ہوتا ہے تو جس مقام کے اوپر مرد حضرات سیمن پاس کرتے ہیں وہاں سے لے کر ایکس تک کا جو سفر ہے وہ تقریباً 25 کلومیٹر کے قریب بنتا ہے۔ اس کو میں دوبارہ آپ کو فائنڈ کر دوں کہ اگر اس کو اس انداز میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سپرم سائز میں اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اگر ایک خشخاش کے دانے کو اگر ہم 1000 پر تقسیم کرتے ہیں تو وہ جو ایک سائز ہے، ایک حصہ ہوتا ہے 1000ویں کا، یہ سپرم کا سائز ہوتا ہے۔ تو اس سپرم کے سائز کی جسامت کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو وہاں سے اس نے ایکس کی طرف سفر کرنا ہوتا ہے، اور ایکس کی طرف جو سفر اس نے کرنا ہے اس کی جسامت کے حساب سے اس کا یہ 25 کلومیٹر کے قریب سفر بنتا ہے۔ اتنی تو بات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی صحت مند جو شخص ہے اگر اس نے 25 کلومیٹر مسلسل بھاگ کر، یا جسے ہم کہتے ہیں کہ واکنگ پوزیشن کے اندر یا تیز بھاگ کر اگر ہم نے سفر کرنا ہے، تو یقیناً ایک صحت مند آدمی ہی یہ کام صحیح طریقے سے سر انجام دے سکتا ہے۔ اب یہاں تک ایک بات آپ سمجھیے گا۔ اب یہاں پر دوسری بات جو سمجھنے والی بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ فیمیل کا ایک نظام ہے کہ وہاں پر 2 اووریز ہیں جہاں سے ایگز ریلیز ہوتے ہیں، اور اس ایگز نے فولوپین ٹیوبس کے ذریعے رحم کی طرف آنے ہوتے ہیں، اور وہاں پر ایک مخصوص جگہ پر آ کر فولوپین ٹیوب کے اینڈ کے اوپر اس نے وہاں پر اسٹے کرنا ہوتا ہے اور سپرم کا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز سمجھنا ضروری ہے کہ کبھی بھی کسی خاتون کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ دونوں کی دونوں اووریز ایک وقت میں ایگز ریلیز کریں، مطلب لیفٹ اووری سے بھی ایگ سفر کر کے آ جائے فولوپین ٹیوبس میں، اور رائٹ سے بھی ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ قانون قدرت کو سمجھیے گا، یا تو رائٹ اووری سے ایگز آئے گا یا لیفٹ سے آئے گا، اور کبھی یہ بھی نہیں ہوگا کہ 2 ایگز لیفٹ سے آ جائیں یا 2 ایگز اووری سے آ جائیں، یہ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ پہلے 2 ماہ رائٹ اووری سے مسلسل ایگز آ جائیں، نیکسٹ 2 منتھ لیفٹ اووری سے 2 ایگز، مطلب ایک ایک کر کے ایگز آ جائے، فرسٹ منتھ ایگز لیفٹ نے ڈسچارج کر دیا۔ رول وائز یہ ہوتا ہے کہ نارملی جو دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک مینسل سرکل کے بعد رائٹ سے ایگز میچور ہو کر آتا ہے، نیکسٹ منتھ میں لیفٹ سے آ جاتا ہے۔ لیکن بعض خواتین کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2 مہینے مسلسل رائٹ سے آ جاتا ہے، 2 مہینے مسلسل لیفٹ سے آ جاتا ہے۔ تو ایک چیز تو سمجھانا یہاں پر ضروری ہے کہ ایگز ایک ہی ہوگا، چاہے وہ لیفٹ اووری سے آئے چاہے وہ رائٹ اووری سے آئے، اور اس میں آ کر فولوپین ٹیوبس میں ایک مخصوص جگہ پر آ کر اسٹے کرنا ہے۔ یہاں تک اگر آپ نے بات کو سمجھ لی ہے تو مزید آگے سمجھیے کہ جس جگہ پر سپرم موجود ہے وہاں سے اس نے سفر کرنا ہے ایگز کی طرف۔ ایگز یا تو رائٹ اووری میں ہے یا لیفٹ اووری میں ہے، جس کی میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ دونوں اپنا فولوپین ٹیوبس میں ایگز نہیں ہوگا، مطلب اووری سے سفر کر کے فولوپین ٹیوبس میں نہیں ہوگا، ایک فولوپین ٹیوبس کے اینڈ کے اوپر ایگز موجود ہوگا، خواہ وہ لیفٹ کی طرف ہے یا رائٹ کی طرف ہے۔ اب یہاں پر جو چیز سمجھانا، اس ساری جو میں نے ڈسکشن آپ سے کی ہے، اس کا جو آخری ہے وہ ذرا سمجھانا ضروری ہے، وہ یہ ہے، جو بتانا مقصود ہے کہ اب سپرم کو کیسے پتہ ہے کہ اس نے جو سفر کرنا ہے وہ رائٹ اووری کی طرف کرنا ہے یا لیفٹ اووری کی طرف کرنا ہے۔ اور یہاں پر ایک چیز اور میں عرض کرتا چلوں کہ ملینز کاؤنٹ کے اندر سپرم سفر کرتے ہیں ایگز کی طرف، ملین کاؤنٹ کے اندر، اور جس وقت یہ ایگز کے قریب پہنچتے ہیں تو تقریباً یہ ایک اندازے کے مطابق
15, 20, 25 से ज़्यादा स्पर्म अमूमन एक्स के पास नहीं पहुंच पाते। तो कहने का मकसद ये है कि ऐसा नहीं होता कि अगर स्पर्म ने एक्स की तरफ सफ़र शुरू कर दिया है किसी राइट की तरफ या लेफ़्ट की तरफ, तो फ़र्ज़ करें वहाँ पर उसको एग्स नहीं मिला तो वहाँ से उसने लेफ़्ट की तरफ सफ़र शुरू कर दिया है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये यकीनन यहाँ से एक टारगेट की तरफ ही जाएगा और उसके पीछे है एक मैग्नेट पावर। इसको इस अंदाज में समझें कि कुदरत का एक निज़ाम को समझने की ज़रूरत है। वो ये है कि जिस वक़्त एक्स अपनी मखसूस जगह पर पहुँच जाएगा, वहाँ पहुँचने के बाद वो एक सिग्नल पास करता है, जिस सिग्नल्स को एक्सेप्ट करता है स्पर्म। जिस वक़्त ये सिग्नल एक दूसरे के साथ मैच में मिल जाते हैं, दूसरे सिग्नल को स्पर्म एक्सेप्ट करता है, तो फिर उसके बाद जो स्पर्म जो है अपने सफ़र का तयन करके उस एक्स की तरफ सफ़र शुरू करता है। अब सारी जो तफसील बताने का मकसद यहाँ पर ये था कि अभी तक मार्केट के अंदर हमारे पास ऐसा कोई टेस्ट मौजूद नहीं है जो इस मैग्नेट पावर को किसी भी हवाले से मॉनिटर कर सके। मिसाल के तौर पर कि स्पर्म के अंदर उस मैग्नेट पावर को या उस निज़ाम को या उस सिग्नल को एक्सेप्ट करने की ताकत अगर कमज़ोर है या ताकतवर है, हमारे पास कोई उसके लिए प्रॉपर टेस्ट मौजूद नहीं है। इसी तरीके से अगर हम एक्स के हवाले से बात करें तो क्या वो इन टाइम वहाँ से सिग्नल डिस्चार्ज करता है या नहीं करता या कम है, तो वो कोई भी नहीं। तो सारी इस तफसील के बाद इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें मैंने सिर्फ एक चीज़ आपके सामने रखी है समझाने के लिए जी, और कौन सा ऐसा टेस्ट रह जाता है जिसकी ज़रूरत बाकी रहती है। तो उसमें से एक एग्जाम्पल मैंने आपको दी और ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल आप लोगों को समझने के लिए काफ़ी होगी। तो हमने गुज़श्ता कई दहाइयों से इस हवाले से गुज़श्ता कई सालों से इस हवाले से बहुत ज़्यादा रिसर्च की है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुने की ज़ात ने हमें बहुत इज़्ज़त दी इसमें, और हमने बेशुमार पेशेंट्स के ऊपर इन मरकबात को इस्तेमाल करवाया है जो पेशेंट्स प्राइमरी इनफर्टिलिटी के ज़िम्मे में आते हैं, वो पेशेंट जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के ज़िम्मे में आते हैं, और वो पेशेंट जो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के ज़िम्मे में आते हैं। तो इन तमाम कपल्स को हम कंसीव कोर्स एडवाइस करते हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ जगहों पर हमें 90+ इसमें रिज़ल्ट मिलते हैं, आज जगहों पर हमें 80+ रिज़ल्ट मिलते हैं। इससे मुराद ये नहीं है कि रिज़ल्ट नहीं है, इससे मुराद ये है 80+ रिज़ल्ट से मुराद ये है और 90+ रिज़ल्ट से मुराद ये है कि हमें ये रिज़ल्ट्स मिलते हैं दौरान मेडिसिन ही हमारे इतनी परसेंटेज को जो पेशेंट्स हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कंसीव कर जाते हैं, और लेस 20% या लेस 20% आफ्टर मेडिसिन कंसीव कर जाते हैं। लेस 20% या लेस 10% हमारे पेशेंट्स हैं आफ्टर मेडिसिन कंसीव कर जाते हैं, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुना इसमें हमें बहुत इज़्ज़त अता फरमाई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरी इस गुफ्तगू को सुना भी होगा और समझा भी होगा। मज़ीद अगर आप इस हवाले से कोई भी सवाल अगर आप करना चाहें तो मेरा फ़ोन नंबर हाज़िर है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा अपने इस प्रोग्राम से। तो दोबारा एक फिर अर्ज़ करता चलूँ कि अगर किसी भी हवाले से अगर कोई चीज़ आप पूछना चाहें तो आप मुझसे फ़ोन पर रब्ता कर सकते हैं या वक़्त लेकर मेरे क्लिनिक पर तशरीफ़ ला सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें।